अस्सलाम वालेकुम। इकबाल खटक का सलाम कबूल कीजिए। यूनेस्को अक़वाम मुत्तहिदा का आज़ादी राय पे एक नुमाइंदा इदारा है। यूनेस्को हर साल 3 मई को आलमी योम आज़ादी सहाफ़त दुनिया भर में बशमूल पाकिस्तान बनाती है। इस साल यानी 2021 में ये दिन बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि विंडहॉक डिक्लेरेशंस के 30 साल पूरे हो गए हैं। ये डिक्लेरेशंस 3 मई 1991 में विंडहॉक, जो कि नमीबिया का दारुल खिलाफा है, वहाँ पे दुनिया भर के सहाफ़ियों ने पेश की थी। इस दिन के हवाले से मैं आपकी मुलाकात पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी जनरल नासिर ज़ैदी साहब से करा रहा हूँ और हम उससे गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान में आज़ादी राय की क्या सूरत हाल है इस वक्त, और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जो कि एक नुमाइंदा तंजीम है सहाफ़ियों के पाकिस्तान में, वो इस सिलसिले में अपना क्या किरदार अदा कर रही है। शुक्रिया नासिर ज़ैदी साहब आपके वक्त देने का। मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि शायद बहुत कम लोग जानते हों कि आप उन 3 सहाफ़ियों में शामिल थे जिनको जनरल ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ हुकूमत ने कोड़ों की सज़ा दी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि सज़ा क्यों और कब दी गई? ये सहाफ़ियों ने तहरीक शुरू की थी ज़िया-उल हक की मार्शल लॉ के ख़िलाफ़। पूरे मुल्क में सेंसरशिप था, अखबारात बंद हो गए थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ पे पाबंदी थी। तो ऐसी सूरत हाल में PFUJ ने जो है वो प्रेस फ्रीडम के लिए और जर्नलिस्टों के हकूक़ के लिए जो है और सेंसरशिप के ख़ात्मे के लिए तहरीक का आगाज़ किया, और ये तहरीक भरपूर अंदाज में जारी थी। मिलिट्री गवर्नमेंट जो है वो सहाफ़ियों के मुतवातिर गिरफ्तारियां देने से जो है वो परेशान थी। सज़ाएँ भी दे रहे थे, रोज़ाना की बुनियाद पे 1 साल कैद बामुशक्क़त सज़ा होती थी और पूरे मुल्क की जेलों में जो है वो भेज दिया जाता था। लेकिन इसके बावजूद सहाफ़ी जो है वो अगले दिन और ज़्यादा जोश के साथ जो है वो गिरफ्तारियां देते थे। तो साइकोलॉजिकल वारफेयर के माहिर थे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो है, और वो जनरल मुजीब थे, सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल। उन्होंने कहा कि ये वाइट कॉलर सहाफ़ी हैं, अगर इनको हार्श पनिशमेंट दी गई तो शायद इस मूवमेंट को हम रोक सकेंगे। तो ये जो माइंडसेट था, मिलिट्री माइंडसेट जो था, उस को इम्प्लीमेंट किया गया कि हम 4 सहाफ़ियों का जो ग्रुप था उसको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए हमें बुलाया गया। तो हमारे सारे साथी जो है वो हमेशा ये कहते थे कि वो कुरान लेके आते थे, उस पे हलफ उठाते थे, तो हम रोक देते थे। हम कहते थे कि ये ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे कोर्ट को जो है वो तस्लीम नहीं करते, आपने सज़ा देनी है तो दे दें, ड्रामा ना करें। तो इस पे कुछ जो समरी मिलिट्री कोर्ट का सरबराह होता था, क्योंकि फ़ौजी होता था और उसको पसंद नहीं होता था कि कोई उसको चैलेंज करे, तो जब हमने उसको चैलेंज किया तो उसने हमें हमसे डायलॉग और हमसे रैश होकर गुफ्तगू की, और उसने कहा कि तुम सहाफ़ी क्या समझते हो कि हम तुम्हारे सामने हथियार डाल देंगे? तो इसका हमारे एक दोस्त ने प्रम्प्टली जवाब दिया कि आओ। तो ये जो लफ्ज़ थे ये उसके लिए जो है ना पंचिंग बैग जो है वो साबित हुए। उसने गुस्से में टेलीफोन इधर कर दिया, अदालत बर्खास्त हो गई। थोड़ी देर के बाद हमें बुलाया और सज़ा सुना दी, 1 साल कैद बामुशक्क़त 5 कोड़े। तो हमें जब सज़ा हुई तो हम बाहर आए और
باہر آ کے اپنے دوستوں کو ہم نے وہاں پہ تمام سینئر جرنلسٹ تھے، سلیم آسمی تھے، ولی محمد واجد امروز میں ہوتے تھے اس زمانے میں، اسلم شیخ ہوتے تھے، وہ پاکستان ٹائم کے سینئر صحافی ہوتے تھے. یہ سارے لوگ جو ہے 40-50 کا گروپ جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوتا تھا درخت میں، ہتھکڑیاں بندھی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں سب. تو ہم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کتنی سزا ہوئی؟ ہم نے کہا ہمیں سزا کے ساتھ ساتھ کوڑوں کی سزا بھی ہوئی. تو دوستوں کو بڑا شوق ہوا کہ، اور سب کا یہ خیال تھا کہ سزا پہ جو ہے وہ عمل ہوگا، اور وہی ہوا. جیسے ہی ہم کیمپ جیل، باقی جن کو سزا ہوتی تھی ان کو کیمپ جیل اتار لیتے تھے، ہمیں کوٹ لکھپت جیل لے کے گئے لاہور میں لے کے گئے. تو کوٹ لکھپت جیل میں جیسے ہی ہم ڈیوڑی میں اندر داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ سامنے کا فرنٹ جو ہے وہ کھلا ہوا تھا، اور وہاں پہ تمام قیدیوں کو ٹک ٹکی لگی ہوئی تھی اور تمام قیدیوں کو بٹھایا ہوا تھا. تو ایک طرح سے قیدیوں کے سامنے جو ہے وہ ہمیں کوڑے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر کیے گئے. سب سے پہلے مجھے ٹک ٹکی پہ باندھا گیا، اور وہی لہراتے ہوئے پرانے زمانے کے کوڑے، پہلوان نما کوڑے مارنے والا آتا تھا، اور وہ لائنیں لگا کے ان لائنوں کے اوپر جو ہے، اور اس لائن پہ کوڑا پڑتے کے ساتھ ہی جو ہے نا کھال پہ وہ زخم پڑ جاتا تھا. تو یہ کوئی آدھے گھنٹے کے پروسیس میں یہ سارا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. تو کوڑے مارنے کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ تھی کہ موومنٹ کو میں فرسٹریشن لائی جائے، ایک خوف پیدا کیا جائے، تاکہ اگلے روز لوگ جو ہیں وہ موومنٹ میں پارٹیسپیٹ نہ کریں. آپ کو کتنے کوڑوں کی سزا ملی اور آپ نے ان کوڑوں کی درد کتنے دنوں تک محسوس کی؟ دیکھیں تکلیف تو کوئی نہیں تھی، کیونکہ ایک ایسا ایٹماسفیئر تھا، ایک جذباتی فضا تھی، ایک کمٹمنٹ. اس زمانے میں تحریکوں میں کمٹمنٹ بہت تھی. پی ایف یو جے جو ہے وہ ہمیشہ سٹرگل کی تنظیم رہی ہے، اور اس نے ہمیشہ رول آف لا، ڈیموکریسی اور ورکرز کے رائٹ کے لیے جو ہے نا وہ 1952 میں بنی، اور 52 سے لے کے آخر تک جو ہے ہر ڈکٹیٹر کا اس نے مقابلہ کیا. ایوب خان کے خلاف بھی لڑی، یحییٰ خان سے بھی لڑی. تو جو ایک ریزسٹنس کی جو ایک انہیریٹنس تھی، اور وہ ساری کی ساری لیڈرشپ بھی ریزسٹنس والی لیڈرشپ تھی، تو اس سے کیڈر میں جو ہے، کارکنوں میں جو ہے ایک جوش اور جذبہ تھا. تو ہمیں بالکل قطعاً کچھ بھی محسوس نہیں ہوا. اور ہم ہر کوڑے کے بعد جو ہے ہمارے ساتھی جو ہے پریس کی آزادی کا نعرہ لگاتے تھے، اور وہاں پہ ایک کیپٹن جو ہے اس سارے پروسیس کو مانیٹر کرنے کے لیے موجود تھا. زیدی صاحب، اب 1978 کی صورتحال نہیں ہے، اب ایک منتخب حکومت ہے، یعنی عوام کی حکومت. کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں آزادی رائے کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں منتخب حکومت ہے کہنے کو، لیکن یہ منتخب حکومت جو ہے یہ ریاست کا جو بیانیہ ہے اور ریاست کا جو مائنڈ سیٹ ہے، ریٹروگریسو اور پریس کو دبانے کا، جمہوریت کو ڈی ٹریک کرنے کا، ہیومن رائٹس کی ویلیوز کو نہ سمجھنے کا، تو یہ حکومت جو ہے وہ اس ٹریک اور اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ موجود ہے. کہنے کو جمہوری حکومت ہے، لیکن اس کو یہ حکومت جو ہے وہ اس ایجنڈے کو لے کر چل رہی ہے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں
بیک گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے وہ اپنی منمانی جو ہے اور وہ تمام جو خصوصیات ہوتی ہیں جمہوریت میں کہ رول آف لا ہوتا ہے، عدلیہ آزاد ہوتی ہے، ہیومن رائٹس وائلیشنز نہیں ہوتی، دنیا میں مثبت امیج جاتا ہے جمہوری حکومتوں کے حوالے سے، تو اس وقت جو ہے ایک ہائیبرڈ وار کی کیفیت ہے اور فیصلہ ساز قوتیں جو ہے نظر نہ آنے والی بیک گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی قوتیں جو ہیں وہ فیصلے کر رہی ہیں اور ان کے فیصلوں کی امپلیمنٹیشن جو ہے موجودہ حکومت کر رہی ہے۔ مجھے اس حکومت سے بڑی توقعات تھیں کہ یہ حکومت جو ہے جو کہتی رہی ہے، ان کے لیڈرز کہتے رہے کہ ہم ایک آئیڈیل ملک بنائیں گے، پروگریسو ملک بنائیں گے، جہاں جمہوریت ہوگی، جہاں ہیومن رائٹس ہوں گے، جہاں ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز کو جو ہے وہ لے کے چلیں گے، لیکن انہوں نے وہ تمام جو راستے ہیں وہ بند کر دیے ہیں۔ پریس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ آمرانہ حکومتوں میں براہ راست پابندیاں لگائی جاتی تھی، نظر آتی تھی، لیکن اس وقت پابندیاں ہیں لیکن ان قوتوں کی طرف سے ہیں جو نظر نہیں آ رہی۔ چینلز ہیں، مشروم چینلز کی گروتھ ہے، لیکن ان چینلز کو جو مینپلائز کیا جا رہا ہے وہ ان قوتوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے جو جمہوریت اور آئین کی بالادستی جو ہے وہ نہیں چاہتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے یہ جو جمہوریت کے سٹینڈرڈز ہیں ان پہ پورا نہیں اترتی، اور یہ حکومت جو ہے اس لحاظ سے بدترین حکومت ہے کہ اس حکومت میں پریس جو ہے اس وقت بدترین صورتحال سے دوچار ہے۔ ہزاروں کارکن جو ہے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں، بے شمار قوانین جو ہیں کبھی پیمرا کی ایڈوائزز کا سہارا لیا جاتا ہے پریس کو کنٹرول کرنے کے لیے، کبھی مالکان کے ساتھ جو ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جاتی ہے، ان کو دبا کے، ان کو پریشرائز کر کے۔ ابھی حال ہی میں جنگ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف کو گرفتار کیا، 8 مہینے تک اس کو جیل میں رکھا، اور اب سارے معاملات جو ہے وہ طے ہو گئے ہیں، پریس جو ہے سبجوگیٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس دور میں ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ہمیں معلوم تھا کہ ہمارا دشمن کون ہے، لیکن آج کے دور میں جو ہے معلوم ہے ہمیں دشمن کون ہے، لیکن وہ دشمن جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ پیچھے بیٹھ کے اس نے ساری پولیٹیکل قوتوں کو جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ کیا ہے۔ ساری سول سوسائٹی جو ہے وہ ریزسٹنس کی طرف جا رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ایک کنسنسس ہے سول سوسائٹی میں، پولیٹیکل پارٹیز میں بھی، کہ اگر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے تو یہ ملک صرف جمہوریت اور رول آف لا اور پریس کی آزادی ہی سے آگے بڑھ سکتا ہے، ادروائز حالات جو ہے وہ مزید خراب ہوں۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے 3 مئی کے عالمی یوم آزادی رائے کے کچھ ہفتے پہلے اسلام آباد میں ایک قومی سطح کی کانفرنس کی۔ اس کانفرنس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور اس کانفرنس میں کیا فیصلے کیے گئے؟ دیکھیے، بیک گراؤنڈ وہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت ہم میڈیا جو ہے وہ کرائسس میں ہے،
میڈیا انڈسٹری کرائسس میں ہے کہ انڈسٹری جو ہے وہ اب آگے اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ رکی ہوئی ہے۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ ایڈیٹوریل پالیسی کو جو ہے وہ کنٹینٹ سے مشروط کر دیا گیا کہ اشتہار ان اخبارات کو ہی ملے گا جو اخبارات جو ہے وہ حکومت کی لائن کو ٹو کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کی لائن کو ٹو کریں گے، ان قوتوں کی لائن کو ٹو کریں گے جو قوتیں جو ہے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرتی چلی آئی ہیں۔ تو یہ جو سچویشن ہے، اس میں ہم نے کوشش کی کہ ہم ایک نیشنل سطح پہ ایک کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ کریں، سول سوسائٹی کے ساتھ، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، اور ٹریڈ یونینز کے ساتھ، لائرز کے ساتھ، جتنے بھی سوسائٹی کے مختلف طبقات ہیں جو پریشر میں ہیں اس وقت، ان سب کو ایک پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک نیشنل ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے۔ ہم نے اس کے لیے چاروں صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں سیمینارز کیے، اور وہاں پہ ہمیں اتنا اچھا ریسپانس ملا۔ کوئٹہ ہم گئے تو کوئٹہ کی تمام ریجنل پارٹیز بشمول پی ٹی آئی وہ ہماری کانفرنس میں آئے، اور سب نے کنسنسس سے ایک ریزولوشن جو ہے وہ پاس کی کہ اس ملک کے اندر اگر ترقی کرنی ہے، اس ملک کے اندر اگر پروگریسو امیج جو ہے وہ بنانا ہے، تو صرف ایک راستہ ہے کہ آپ جمہوری عمل کو اس کی جمہوری اسنس کے مطابق جو ہے وہ چلائیں۔ دوسرا، پریس کی آزادی جو ہے اس کو وہ ہمارے نیشنل ایجنڈے کا حصہ ہونا چاہیے۔ پریس آزاد نہیں ہوگا تو نہ رول آف لا ہوگا، نہ جمہوریت ہوگی۔ اور یہ سیئنگ صحیح ہے کہ پریس اینڈ نیشن رائز اینڈ فال ٹوگیدر، یہ قائد اعظم نے اس زمانے میں کہا تھا 47 میں، لیکن آج یہ کوڈ جو ہے وہ صحیح ثابت ہو رہا ہے کہ پریس جو ہے گریجولی ڈکلائن کی طرف ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ تمام جمہوری ادارے، تمام جو جمہوری رویے ہیں، رول آف لا کی جو کیفیت ہے، آئین کی پاسداری کی جو کیفیت ہے، پارلیمان کی بالادستی کی جو کیفیت ہے، سب چیزیں جو ہیں وہ بے معنی ہو کے رہ گئی ہیں۔ اس صورتحال میں ہم نے چاروں صوبوں میں ایک کنسنسس ڈیولپ کیا اور ہمیں ایک اچھا ریسپانس ملا۔ اس کے نتیجے میں ہم نے ایک ریزولوشن پاس کی، اور ساتھ ہی ہم نے اسلام آباد میں قومی کانفرنس کی، اور اس قومی کانفرنس میں تمام سول سوسائٹی، ٹریڈ یونینز، اور آپ خود بھی تھے، دیکھا آپ نے کہ کتنا اوور ریسپانس تھا لوگوں کا۔ اس سے ہمیں انکریجمنٹ ملی کہ واقعی لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ جمہوریت کے اوپر چلے، اس ملک میں ہیومن رائٹس کی پاسداری ہونی چاہیے، اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے، پارلیمان کو بالادست ہونا چاہیے۔ تو اور وہ تمام قوتیں جو آئین کے ایمبٹ سے باہر نکل کے انٹریگ کرتی ہیں، ڈکٹیٹ کراتی ہیں، ان قوتوں کو جو ہے ایک میسج جانا چاہیے کہ پاکستان میں اب وہ صورتحال نہیں ہے، لوگ جاگ گئے ہیں، سول سوسائٹی جو ہے وہ جاگ گئی ہے، پولیٹیکل پارٹیز میں اوور آل میجرلی جو ہے وہ ایک کنسنسس ہے کہ جب تک اس ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی اس وقت تک یہ ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اور ہم سب کو جو ہے اس ملک کو بچانے کے لیے اپنا رول جو ہے وہ ادا کرنا ہے، اور اگر وہ رول جو ہے اسی صورت میں ادا ہو سکتا ہے کہ آپ پریس کو آزاد کریں،
زبانیں آزاد ہونی چاہیے. آزادی ہوگی تو تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک ڈائریکشن میں چلیں گی. رول آف لا بھی ہوگا اور پارلیمان کی بالادستی بھی ہوگی. تو یہ ہمارا بنیادی مقصد تھا اور اس بنیادی مقصد میں ہم کامیاب ہوئے. آپ نے مشکلات کی نشاندہی کی. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اب آگے کیسے جانا ہے، یعنی وے فارورڈ کیا ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے ساتھ؟ آپ لوگوں نے حکومت کو ایک چارٹر آف ڈیمانڈز بھی پیش کی ہے. کیا حکومت نے کوئی جواب دیا ہے آپ کو اس سلسلے میں اب تک؟ دیکھیے، ایک تو جنرلی وہ یہ ہے کہ ہمیں چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہم نے حکومت کو پیش کیا ہے اس پہ اوور آل ریسپانس جو ہے وہ بڑا پازیٹیو ملا ہے. اور حکومت کا ریسپانس جو ہے وہ انیشلی تو صرف انٹروڈکٹری ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں ہم نے اپنا نقطۂ نظر جو ہے وہ واضح کیا ہے. آگے چل کے پتہ چلے گا کہ کس حد تک حکومت جو ہے وہ ہمارے مطالبات کو پر غور کرتی ہے اور امپلیمنٹ کرتی ہے. لیکن ہمارے جو مطالبات ہیں اس میں بنیادی نقطہ جو ہے وہ پریس کی فریڈم کا ہے. وہ تمام لاز، وہ تمام ریگولیشنز جو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ہائیبریڈ وار کے ایمبٹ میں لانے کے لیے جو کوششیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہیں، اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں. مثبت پاکستانی امیج جو ہے وہ ڈیولپ ہونا چاہیے انٹرنیشنلی. اگر آپ یہ تمام چیزیں کریں گے اور اس طرح کی لاز لا کے سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں گے، پریس کو کنٹرول کریں گے، تو اس سے پاکستان کا امیج جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگا. پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ پریس کو آزاد ہونا چاہیے. دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ویج بورڈ جو کنسنسس سے آیا کہ تمام امپلائرز نے کنسنسس سے ویج ایوارڈ جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا، سگنیچر کیے. اب صرف ایک میڈیا ہاؤس نے، جنگ گروپ نے امپلیمنٹ کیا ہے ویج بورڈ کو، لیکن صرف ریگولر امپلائیز کو. اور ریگولر امپلائیز کی تعداد جو ہے 300 سے 400 ہے. 2500 مطلب ہے 2500 سے بھی زیادہ امپلائیز ہیں جنگ میڈیا گروپ میں. 300 لوگوں کو انہوں نے ویج بورڈ دیا ہے. اس کے علاوہ کسی بھی جگہ جو ہے وہ ویج بورڈ پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہیں ہوئی. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت کو جو ہے وہ اس میں رول ادا کرنا چاہیے اور ویج بورڈ جو ہے ایک قانونی حق ہے ورکرز کا، وہ ان تمام ورکرز کو ملنا چاہیے جو ادارے کے اندر کام کرتے ہیں، چاہے وہ تھرڈ پارٹی کنٹریکچول ملازمین ہوں یا براہ راست ادارے کے کنٹریکچول ملازمین ہوں. ان سب پہ اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. تیسرا ہمارا جو مطالبہ میجر ہے وہ ہے میڈیا ہاؤسز، جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے لیے کوئی سروس سٹرکچر نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے. جس طرح نیوز پیپر امپلائیز ویجز ایکٹ ہے نکوسا، ہم نے کہا اسی طرز پہ الیکٹرانک میڈیا کے لیے بھی سروس سٹرکچر ہونا چاہیے اور اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے. تو اس کے کیونکہ قانون سازی ہوگی تو پھر قانون کے دائرے میں جو ہے وہ آپ اپوائنٹ کریں گے، انکریمنٹ دیں گے، ویج ایوارڈ آپ ان کو دیں گے. تو اسی طرح کا ویج بورڈ جو ہے وہ بننا چاہیے جس طرح کا ویج بورڈ جو ہے وہ پرنٹ میڈیا کے لیے. اسی طرح بے شمار اور مطالبات ہیں ہمارے کہ مطلب ہے آپ کو
مطلب پورا سٹرکچر جو ہے وہ کرنا چاہیے. آپ کو میڈیا پالیسی جو ہے اس کو بیلنس ہونا چاہیے. ابھی تک میڈیا پالیسی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومت کا حامی ہے اس پہ اشتہارات کی بھرمار ہے، لیکن ریجنل پریس جو ہے جو اس ملک میں سب سے اہم ہے کہ وہ بیٹھک میں چوپال کے اندر جو ہے وہاں کا پریس جو ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے، اور اس پریس کی حالت جو ہے وہ بہت بری ہے. ریجنل پریس کو جو ہے وہ بہتر کیا جانا چاہیے. اسی طرح کے مطلب ہے کچھ فائنینشیل ایشوز ہیں، کچھ پریس فریڈم کے ایشوز ہیں، کچھ لاز ہیں کہ مثلا جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے وہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے کہ ایک جگہ سے ہیومن رائٹس کا بل جو ہے وہ ریلیٹیولی بہتر بل تھا. ہم نے اس میں معمولی ترامیم جو ہے وہ سجیسٹ کی اور اس کو ایکسیپٹ کیا، لیکن اب لا منسٹری جو ہے فروغ نسیم جو ہے وہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فروغ نسیم جن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ وہی لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ جو نہیں چاہتی کہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل اس فارم میں آئے جس فارم میں اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد جو ہے وہ بل آیا ہے. حالانکہ جرنلسٹ پروٹیکشن جو ہے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آج ہم 3 مئی کے حوالے سے بیٹھے ہوئے ہیں تو پوری دنیا میں جو ہے وہ ہم جرنلسٹ کی پروٹیکشن کے لیے جو ہے آواز بلند کرتے ہیں. پاکستان اس وقت پریس پروٹیکشن کے انڈیکس کے حوالے سے لوئسٹ اس کے اوپر ہے کہ یہاں پہ ایکسٹریمزم کی وجہ سے بھی صحافی جو ہے وہ مارے جاتے ہیں. یہاں پہ اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز بھی صحافیوں کو مارتے ہیں، اور کنفلکٹ زون کے اندر صحافت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہاں پہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ آپریٹ نہیں کیا جا سکتا. اب تک 100+ سے زیادہ لوگ صحافی جو ہے وہ مارے گئے ہیں. اس سال بھی صحافی جو ہے وہ مارے گئے ہیں. سندھ کے انٹیریئر میں رپورٹ کرنا بڑا مشکل ہے، وہاں پہ ATC کے تحت جو ہے وہ مقدمے بن رہے ہیں. اسی طرح ٹرائبل ایریا کے اندر جو ہے وہ آپریٹ کرنا بڑا مشکل ہے کہ وہاں پہ آپ جو ہے صحافت کرنا جو ہے وہ وار لائک سچویشن میں ہے، آپ کو الاؤ نہیں کیا جاتا. اور جو صحافی تھوڑا بہت انویسٹیگیٹو اور محنت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے پروفیشن کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، خبر لے کر آتا ہے، اس صحافی کو یا تو مار دیا جاتا ہے یا پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو ابڈکٹ کرتی ہے. ابڈکشنز بے شمار ہوئی ہیں، انٹیمیڈیشن بہت ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دیکھنے والی ہیں کہ ہم دنیا کے اندر پاکستان پریس کے حوالے سے ایک پازیٹیو امیج دینا چاہتے ہیں. ہم کیا ہمارا ملک جو ہے جن نظریات اور جن خیالات کو قائد اعظم نے پروموٹ کیا تھا اس کے مطابق اس ملک کو چلا رہے ہیں، اور ہم ایک جمہوری اور ایک ایگیلیٹیرین سوسائٹی جو ہے وہ قائم کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں ہمارا ایجنڈا جو ہے اور کنسنسس جو ہے بڑا واضح ہے کہ یہ ملک میں تجربے بہت ہو گئے. اب یہ ملک اگر چل سکتا ہے تو صرف ایک ہی صورت میں اس کی سروائیول ہو سکتی ہے، اور وہ سروائیول جو ہے صرف اس صورت میں ممکن ہے جب آئین کی حکمرانی ہو، یہاں پہ آئین کی پاسداری ہو، ادارے اپنا کام اپنے کانسٹیٹیوشنل رول کے مطابق کریں، اور پریس کو جو ہے وہ آزادی دیں، لوگوں کے رائٹس دیں، پیپلز
رائٹس جو ہیں وہ ملنے چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ اس پہ ایک براڈر کنسنسس جو ہے پاکستانی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، کہ اب میں یہی کہہ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اب صرف اور صرف جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے ساتھ ہی سروائیو کر سکتا ہے، ادروائز پاکستان کی سروائیول جو ہے وہ بہت مشکل۔ بہت شکریہ ناصر زیدی صاحب آپ کے وقت کا۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔